बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। बात करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत में एक हंगामा खेज वक्त का आगाज़ हो गया है। 7 दिन का काउंट डाउन है और उसके बाद होगा बड़ा सियासी और अदालती धमाका। ताकत के रंग है और ताकत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और एक अजीबोगरीब किस्म की ट्राजेक्ट्री जो है वो अब हमारे सामने है। साकिब बशीर के पास आने से पहले कि क्या कुछ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मंजरनामा बड़ा आसान है, बड़ा वाज़ेह है कि ताकत जो है वो अपने रंग दिखा रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। यानी कि अगर एक सियासी जमात को काबू करना है तो उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लो, इंटरनेट बंद कर दो। एक्स के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है तो एक्स को, ट्विटर को जो है वो बैन कर दो। और अगर अपनी मर्जी के बेंच नहीं बन रहे तो फिर आप ऐसा करें कि आप ले आए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जब आपकी नंबर गेम तब्दील हो जाए तो फिर आप उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील कर दें ताकि बेंच अपनी मर्जी का बन सके। फिर जो जजेस इसके ऊपर फैसले देने लगें, खत लिखें तो उनके खिलाफ रेफरेंस ले आएँ। जिनसे रेफरेंस से काम ना बने तो उनके बच्चों के सफरी दस्तावेजात जो है वो लीक कर दें, उनके ऊपर दबाव डालें। इससे भी काम ना बने तो फिर आप ऐसा करें कि आप जजेस को ट्रांसफर करें और दीगर हाई कोर्ट से यहाँ पर लाकर यहाँ पर नंबर गेम तब्दील कर दें, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा लें। और अगर इसके ऊपर तनकीद करें सहाफ़ी तो उनके खिलाफ ले आए पीका एक्ट। अब हुआ यह है कि जो 3 जजेस हैं वो आ चुके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चार्ज संभाल चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर प्यून जज थे वो बेंच नंबर 3 में मुंतकिल हो चुके हैं और बेंच नंबर 2 में आ चुके हैं जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर से। और शुनीद यही है कि ठीक 7 दिन के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आमिर फारूक समेत दीगर जज साहिबान को तैनात कर लेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है वो तब्दीली हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ 26वीं आईनी तरमीम, उसको जिन्होंने सुनना है उसके फुल कोर्ट का नंबर गेम वहाँ पर भी तब्दील हो जाएगी। साकिब बशीर साहब, क्या आज होता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जो जजेस हैं उन्होंने तो खत लिख कर ये कहा था कि उन्होंने नया हल्फ उठाना है, जो आएंगे और उनकी सीनियरिटी में वो सबसे जूनियर होंगे। क्या हुआ? एक तो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जस्टिस खातम सुमरो हैं, वो तो आगे हैं। जस्टिस जो आसिफ हैं, आसिफ मोहम्मद आसिफ, वो नहीं आए बलूचिस्तान से। तो जो सीनियरिटी वाली बात आपने की, यकीनी तौर पर सीनियरिटी अभी डिटरमिन होनी है। ये एक ऐसा कानूनी नुक्ता है जो मेरे ख्याल में आगे चलकर अदालतों में जाएगा। उसकी वजह ये है कि कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से रजिस्ट्रार के ज़रिए एक रोस्टर तो जारी किया गया जिसमें बेंच 2 जो है डिक्लेयर किया गया ये सरफराज डोगर साहब को, और बेंच 9 खादम हुसैन सुमरो साहब को, और बेंच 12 जो है वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ उनको। तो इनका जो वो देखें कि वो 15वें नंबर पर थे लाहौर हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे आ गए दूसरे नंबर पे। और वो 26वें नंबर पर थे सिंध हाई कोर्ट में सुमरो साहब, और यहाँ पे आ गए 9वें नंबर पे। और जो आसिफ साहब हैं वो 12वें नंबर पर थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, और यहाँ पे भी जो है वो 12वें नंबर पर आए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्लान शुनीद है, जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है वो यही है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब जो सीनियरिटी वाला जो मामला मैंने आपको बताया कि इस हवाले से जो जजेस ने खत लिखा, 5 जजेस ने, उसमें बड़े कानूनी बड़े अहम नुक्ते उन्होंने उठाए थे कि एक जज जो है वो दूसरे हाई कोर्ट से यहाँ पे आता है, आर्टिकल 200 उस पर अप्लाई होता है, प्रेसिडेंट जो है वो लेता है, कंसल्टेशन करता है जो चीफ जस्टिस हैं सबसे, और कंसेंट लेता है उस मुतलका जज से, और उसको यहाँ पे उठा के ले आते हैं। तो उसको सीनियरिटी क्या होगी ये कहीं नहीं लिखा हुआ। और इसमें 3 मिसालें जो है इससे कबल की दी जाती हैं कि इससे कबल जो है वो जस्टिस सरदार असलम वो 2008 फरवरी 2008 में यहाँ पे डायरेक्ट चीफ जस्टिस आए थे। अच्छा, उस वक्त कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी, कोई जज ही नहीं था, डायरेक्ट उनको लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया। फिर जस्टिस बिलाल वो 2009 में, क्योंकि जस्टिस सरदार असलम सुप्रीम कोर्ट चले गए तो यहाँ पे एडिशनल जजेस चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे, तो उनको डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया। 2011 में जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान वो उनको चीफ जस्टिस बनाया गया कि एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीबन 2010 से जो है 2010 में जो कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो गई थी। जब दोबारा बनी तो कोई हाई कोर्ट में जज ही नहीं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो पहला चीफ जस्टिस जो दोबारा बनने पर इकबाल हमीदुर रहमान को बुलाया गया। तो वो तीनों जो जिनकी मिसालें दी जाती हैं वो टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो था। अब जो सिनेरियो है टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी 8-10 जज जो है वो मौजूद है, सारा सिनेरियो मौजूद है, सीनियरिटी मौजूद है, वो एलिजिबल हैं, चीफ जस्टिस बन सकते हैं। और सबसे बड़ी जो एक हैरान कुन मामला है
آج چیف جسٹس یحییٰ فریدی جو انہوں نے کہا انہوں نے پریس ایسوسیشن سے جو بات کی جی وہ جی تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک وفاقی عدالت ہے اور وفاقی عدالت میں تمام اکائیاں ہونی چاہیے. اور یہ میں میرے لیے سندھی بولنے والا ایک بلوچی ویسے میرے لیے ویسے حیران کون ہے, یہ پتہ نہیں یہ ٹرول قسم کی گفتگو ان تک کیسے پہنچ گئی ہے کہ ٹرول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس سمر رفعت امتیاز سندھ سے ہیں, جسٹس ارباب بلوچستان سے ہیں, جسٹس جہانگیری خیبر پختونخوا سے ہیں, چیف جسٹس عامر فاروق پنجاب سے ہیں, محسن اختر گیانی اسلام آباد سے ہیں. تو آپ کون سی اکائیاں لے کے آ رہے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں؟ مطلب عجیب و غریب قسم کی بات ہے نا. سندھی بولنے والا بھائی سندھی بولنے والا آلریڈی موجود ہے, اب بلوچی بولنے والا آلریڈی موجود ہے, اور اس بلوچی کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے وہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ جو آپ نے کیا ہے. تو یہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی بہرحال مجھے جو ہے وہ لگا ہے کہ ایک مضحکہ خیز قسم کی ایک دلیل ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سینیرٹی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں, آج 2 فروری ہے, 3 فروری ہے اور 10 فروری, 3 اور 10 یہ 7 دن, جس طرح آپ نے بتایا کہ 7 دن بہت اہم ہے. اس لیے اہم ہے کہ 10 فروری جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بیٹھے گا تو اس کے سامنے 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نام جانے ہیں. اب وہ کون ہوں گے؟ اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان میں سے جسٹس سرفراز ڈوگر کو, اس کے بعد جسٹس کیانی, میاں گل حسن اورنگزیب, اس کے بعد جسٹس جہانگیری, اس کے بعد جسٹس بابر ستار, ان 5 کو کنسیڈر کرتا ہے کہ ان 5 میں سے ہم نے دیکھنا ہے, بلکہ بابر ستار نہیں ہوں گے, عامر فاروق ہوں گے کوئی چیف جسٹس ہوں گے یہاں پہ, تو اگر تو سینیرٹی میں وہ دوسرے نمبر پہ ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کی سینیرٹی سیکنڈ نمبر کی ایکسیپٹ کر رہا ہے. اگرچہ آرٹیکل 200 میں سینیرٹی کا کہیں کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے, یہ خاموش ہے آئین اس معاملے پہ. یہ معاملہ جو ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے جو آئینی عدالت میں سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے کہ یہ جو سینیرٹی والا معاملہ کیسے, اس کی وجہ ہے فرض کریں کہ کل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا دیکھیں آگ جو جب آپ کو دھواں نظر آتا ہے نا تو دھوئیں کے پیچھے آگ ہوتی ہے, ٹھیک, یا سموک ہوتا ہے یا فوگ ہوتی ہے جب آپ کو منظر دھندلا دکھائی دیتا ہے. یہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ان کو لایا اگر گیا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ان کو سینئر کیوں نہیں جج بنا لیں, اور پھر ایونچولی ادروائز اس ایکسرسائز کی وجہ سمجھ نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں. ان کی عدالت میں کیا ہوا, جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی ہیں انہوں نے جو انڈورس کیا ہے کہ یہ بالکل زبردست ہوا ہے, میرے اس لیے حیران کو یہ ٹائمنگ ہے کہ آپ 3 فروری کو یا 2 فروری کو جج لے کر آئے ہیں جو 10 فروری کنسیڈر ہوں گے سپریم کورٹ جانے کے لیے بھی. چیف جسٹس والے معاملہ بعد میں ہے. یہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے جسٹس سرفراز ڈوگر تو کنسیڈر نہ ہوتے سپریم کورٹ کی اس 5 کی لسٹ میں, تو یہاں لے کر آیا گیا کہ وہ کنسیڈر بھی ہوں گے. تو یہ ایک ٹائمنگ دیکھیں نا, ایک مطلب ایک بدنیتی بھی اس میں ہے جس کو بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان جو جوڈیشری کے ہیڈ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. تو ان کی جو عدالت کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی عدالت میں آج جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو گیا ہے, تو باقی جو ہے ان کے وکیل شیل تو پیش نہیں ہوئے. لا افسران تھے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے, ایڈوکیٹ جنرل آفس کے لوگ تھے, پراسیکیوٹر جنرل آفس کے لوگ تھے. آج ویسے جو ہے نا جو لا افسران ہوتے ہیں نا, سرکاری وکیل جس کو کہتے ہیں, تو یہ پراسیکیوٹر جنرل آفس کے الگ ہیں, ایڈوکیٹ جنرل آفس کے الگ ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا اٹارنی جنرل آفس کے الگ ہیں. تو ان کا آج جو ہے وہ پورا ایسے لگتا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ صبح سے مطلب صبح 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے اور 12-1 بجے سے پہلے آپ نے ہلنا نہیں ہے. ہر عدالت میں آپ کی موجودگی ضروری ہے. اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ آج وکلا نے ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہوا تھا, وکلا پیش بھی نہیں ہوئے, ان عدالتوں میں تو پیش نہیں ہوئے, باقی عدالتوں میں بہت کم جو ہے وہ وکیل پیش ہوئے, 20% تقریباً جو ہے پیش ہوئے. تو انہوں نے پھر تھینک یو شکریہ وغیرہ کہا ان کو. لیکن یہ جو نکتہ تھا ججز کے خط میں کہ فریش اوتھ کیا لینا پڑتا ہے, فریش اوتھ لینا پڑتا ہے جب آپ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹرانسفر تو ہے آئین میں موجود ہے, تو کیا جو ججز آئے ہیں کیا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھانا پڑے گا؟ اچھا, یہ بھی بڑا تکنیکی سا سوال ہے, اس میں بھی آرٹیکل 200 میں کہیں ذکر موجود نہیں ہے. اس سے قبل 3 مثالیں بار بار وہ دی جاتی ہیں, تینوں میں چیف جسٹس وہ آئے تھے. جج سے چیف جسٹس اگر انٹرنلی بھی آپ بنے نا تو اس نے حوصلے نہیں لینا ہے, تو اس لیے اس کیس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. لیکن جو اوتھ ہے نا, اوتھ اگر آپ پڑھیں نا تو ایک جج اگر لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے تو وہ اوتھ یہ لے رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا اوتھ لے رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا اوتھ لے رہا ہے. وہ ہائی کورٹ کے جج کا اوتھ نہیں لیتا, وہ ایک سرٹن ہائی کورٹ کے جج کا اوتھ لیتا ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے اوتھ میں. تو اس لیے
اگر اوتھ کی اہمیت اتنی نہ ہوتی کہ ٹھیک ہے جی ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کا جج بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بھی بلوچستان ہائی کورٹ کا جج ہے, اگر اس کی اہمیت اتنی نہ ہوتی تو یہ اوتھ جو ہے وہ اسپیسیفک کیوں ہے؟ تو اس لیے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن ان ججز کا بھی, جو جج صاحب ہے سرفراز ڈوگر صاحب, ان کا بھی اور حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ اوتھ نہیں ہونا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا بھی یہی موقف ہے کیونکہ انہوں نے پھر عدالت لگوائی ہے. لیکن بات سنیں, جب ہم ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم آئین میں لکھی ہوئی چیزوں کی, قانون میں لکھی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو ثاقب بشیر صاحب ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, میں اپنی ویڈیوز میں آن دا ریکارڈ ہوں اس معاملے میں, بہت سارے معاملات میں کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ بات اصولی بات تو درست ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ایسا ہوگا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہوگا, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہوگا, اور ایونچولی وہی ہوا اسی طریقے سے. یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے میں مسلسل یہ بات کرتا رہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہونے دیا جائے گا, ایک بہت آؤٹ آف دا باکس چیز ہو جائے. اب یہاں پر بھی دیکھیں معاملہ تو یہی ہے نا کہ آپ جس آئین اور جس قانون کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں جسٹس وہ جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وہ وفاقی کابینہ میں انٹیریئر منسٹر تھے. آپ کا آئین 2000% کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس کا کوئی بھی منسٹر, اس کا رشتہ دار, اس کا فیملی ممبر الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ چیف منسٹر بلوچستان ہے. جو آپ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے انٹرم, عبوری وزیر اعلیٰ, جی جی جی, وہ آپ کے اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے. اگلے سیٹ اپ میں ان کی زیر نگرانی الیکشن ہوا, اور وہ الیکشن میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, جس سروسز کی خدمات کے نتیجے میں ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا. پھر وہ پی سی بی کا کنٹرول بھی ان کے پاس, لیکن آپ وزیر خارجہ کے طور پہ بھی وہی کام کریں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں تو پاور ڈائنامکس جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. جنہوں نے الیکشن اور آپ اس کے اوپر تنقید کریں گے تو آپ کے اوپر ٹیکا بھی لگے گا. ٹیکا بھی لگے گا. اور جنہوں نے الیکشن کرایا, میں بات کر رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر عمران کی, اس کے بعد 26ویں یعنی تمیم آئی, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو الیکشن کرایا بڑا زبردست کرایا, اس لیے 26 جنوری کو گھر جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں حکم ثانی, اور ابھی تک دیکھیں پروسیس شروع نہیں ہوا. تو یہ مطلب یہ سینیریو آپ نے ٹھیک اس کی وضاحت کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں, 7 دنوں میں جو ایک لڑائی لڑی جانی ہے اس میں جیت کس کی ہوگی. ویسے اس سے قبل میں ایگری کرتا ہوں, آپ نے ٹھیک بات کی کہ ہم اصول و ضوابط کی اور قانون کی بات کرتے رہے. جیت فلاں کی ہوگی, جیت فلاں کی نہیں ہوگی, جیت اسی کی ہوگی, لاٹھی اس کی بحث. یعنی کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو لاٹھی تو ظاہر ہے کہ ججوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, صحافیوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی, ایون سیاستدانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی. تو لاٹھی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو جیت تو اسی کی ہوتی ہے. یہ سارا معاملہ, اور اس سے جڑی ہوئی میں آپ کو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ بتا دوں جس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا. میں ثاقب بشیر صاحب ہوئے اگر ہمارے ساتھ تو ثاقب بشیر صاحب بھی موجود ہوں گے. میری اطلاع کے مطابق اس وقت اسلام آباد کی طرف کچھ شخصیات جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں, اور اس سے جو دھماک چوکڑی ہے, کم از کم ایک آپ کو میلہ بڑا نظر آئے گا, آپ کو ایک شو جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے راستے میں کچھ شخصیات بلوچستان سے, کچھ سندھ سے, کچھ کے پی سے, اور لاہور سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں اسلام آباد. یہ کون سے لیگلز ہیں اور یہ کیا کرنے آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایکسکلوسیو تفصیلات رکھیں گے اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.